नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह ताहा की आयत नंबर 74। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मन याति रब्बहु, जो भी आएगा अपने रब के पास मुजरिमन मुजरिम बनकर, फ़इन्ना लहु जहन्नम, पास उसके लिए जहन्नम होगी, वला ला यमूतु फ़ीहा, जो वो ना उसमें मरेगा, वला यहया, और नहीं ज़िंदा रहेगा। यानी कि ये अल्लाह ताला ने पीछे ये जादूगरों की बात नहीं हो रही। जादूगरों ने यहाँ तक बात की कि हम यानी ईमान लाए अपने रब पर ताकि वो हमें बख्श दे हमारी ख़ताओं को, और हम नापसंद करते हैं उस जादू को जिसके लिए तूने हमें मजबूर किया। अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी ये फ़िरौन की बात का जवाब है। उसने कहा था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका अज़ाब सख्त और बाकी रहने वाला है। तो जादूगरों ने उसका निहायत सही और भरपूर जवाब दिया कि हमें डराते हो तो सुन लो, हमने हर तरफ से मुंह मोड़कर अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया है, और अल्लाह ही खैरुम व अबका, अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ये अज़ाब दोज़ख है, यानी जो भी आएगा मुजरिम बनकर, बेशक उसके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा। ये अज़ाब दोज़ख की शिद्दत और उसकी हमेशगी और बेपनाही की ऐसी ताबीर है कि अल्फाज से उसकी शर्ह व वज़ाहत का तकाज़ा किया जाए तो इतराफ़ एज्ज़ कर लेते हैं। इससे जो तस्वीर सामने आती है हकीकत यह है कि उससे रूह कांपती और जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता है कि ये पकड़ा हुआ बंदा वहाँ ना मर सकेगा ना ही जी सकेगा। इसके बरअक्स वमन याति ही मोमिनन, जो भी मोमिन बन के आएगा, यानी अल्लाह पर ईमान, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर, जो आएगा मोमिन की हैसियत से, कद आमिला स्वालिहात, और जिसने अमल भी नेक किए हुए होंगे, यानी ये दोनों लाजिम में मलजूम हैं। फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल ऊला, ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जा होगा। यानी इससे वाज़ेह हुआ कि अल्लाह ताला के यहाँ उसी ईमान का एतबार है जिसके साथ अच्छा अमल भी हो। मोमिनन कद आमिल स्वालिहात का असलूब इसी मुद्दा पर दलालत करता है कि कुरान जिस दीन की दावत देता है उसमें ईमान और अमल लाजिम और मलजूम है। चुनांचे ईमान के बगैर जिस तरह अमाल बेनतीजा हैं, उसी तरह अमाल साले के बगैर ईमान को भी कोई हैसियत नहीं है। उस्ताद इमाम के अल्फाज में ऐसा ईमान एक ठूंठ दरख्त की मानद है जो बरगो बार से बिल्कुल खाली है। जिस दरख्त ने दुनिया में अपने बरगो बार पैदा नहीं किए, आखिर वो आखिरत में किस तरह समर बार हो जाएगा। यही दीन की तमाम दावत का खुलासा और उसके नज़ूल का मकसद है कि खुदा की जन्नत के दरवाज़े उन्हीं लोगों के लिए खुलेंगे जो अपने ज़हर और बातिन को हर लिहाज से पकीज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। जन्नत अदन, हमेशा रहने वाली इनके लिए जन्नत होगी, तजरी जारी होंगी मिन तहत हल अनहार, हो जिसके नीचे नहरें, खालिदीना फ़ीहा, ये वो हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये उसके लिए होगा जिसने पाकी इख्तियार की होगी, यानी पकीज़ा बनाने की, जिसने अपने आप को कोशिश की होगी, जिसने पकीज़ा ज़िंदगी बसर की होगी, ये जन्नत उन लोगों के लिए होगी। फ़िरौन के ऊपर हुज्जत तमाम हो गई, उसके सामने बिल्कुल दीन वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गया। जादूगर भी पहचान गए एक लम्हे में सच्चाई को, वो उस सच्चाई को पर ईमान लाए। लेकिन फ़िरौन अकड़ा रहा, तकब्बुर किया, इनकार किया, घुमंड किया, रसूल को नऊज़ बिल्लाह नीचा दिखाने की कोशिश करने लग गया। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वलक़द औहैना इला मूसा, हमने वही की मूसा की तरफ, अन असरी बे इबादी, के तू ले चल मेरे बंदों को, फ़ज़रिब लहुम, पस बनाना उनके लिए, तरीक़न रास्ता, फ़िल बहर दरिया या समंदर में, या बसन खुश्क, ला तख़ाफ़ु दरकुम वला तख़शा, तुम्हें ना हो खौफ डूबे जाने का और ना ही पकड़े जाने का। ये हिजरत की हिदायत है। हज़रत मूसा ने फ़िरौन से ये मुतालबा इब्तिदाई ही में कर दिया था कि वो बनी इसराइल को उनके साथ जाने की इजाज़त दे दे। अब बनी इसराइल की कौम किस तरह इसके कब्ज़े में आई, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बहन भाइयों को, उन्होंने अपने वालिदैन को, भाइयों को बुलाया मिस्र में। जब मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई थी, जब वो वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ बन गए थे, तो उन्होंने अपने वालिदैन को उधर बुलाया, तो वहाँ ये आके आबाद हो गए। ये कनान से, जो पुराना जिसका नाम यानी अब मौजूदा नाम फ़लस्तीन है, पुराना नाम कनान था,
کنعان سے یہ مصر میں آ کے آباد ہوئے۔ یہ کافی سال وہاں رہے، لیکن جب فرعونہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ اس کی غلامی میں کئی عرصہ رہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون سے بنی اسرائیل کی قوم کو چھڑا کے لے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا دیکھو وہ سرکش ہے فرعون، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ بھی سمجھ جائے اور دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لے۔ لیکن فرعون نے دنیا کی بادشاہت کو ترجیح دی، حق پہچاننے کے باوجود اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اس نے کہا کہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو موسیٰ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر جو مجرم اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو اس پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے۔ ایک آدھ قصور کے اوپر اللہ نہیں پکڑتا، مسلسل جرائم جو کرتا ہے پھر اس جرائم کے نتیجے میں اللہ اس بندے کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس طرح فرعون نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو تباہی کے گڑھے پر لا کھڑا کیا۔ اب اللہ جب رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، رسول کو فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ جب رسول اس علاقے سے ہجرت کر جاتا ہے تو وہ پیچھے والا علاقہ جو ہوتا ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت میں موجود ہو، زیادہ تعداد میں ہو، تو ان کے ہاتھوں سے عذاب آ جاتا ہے۔ اب کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نے فرمایا آپ لے کر چلے جائیں بنی اسرائیل کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کے ساتھ وہ اس لیے بھی مبعوث کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی حیثیت میں شہادت حق کے جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ انہیں اس سرزمین میں لا آباد کریں جس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسے توحید کی دعوت کا مرکز بنایا جائے، یعنی فلسطین کو، جس کا پرانا نام کنعان تھا۔ اب اس میں بیت المقدس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا تھا، یعنی اپنی توحید کا مرکز بنا دیا تھا۔ اب ایک فلسطین کو جس میں بیت المقدس ہے اور دوسرا بیت اللہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی شاخ کو وہاں آباد کیا گیا اور وہ توحید کا مرکز بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیے اپنے یہ دو مرکز توحید کے لیے۔ اب اس میں کوئی دوسرا دین ان میں داخل نہیں ہوگا، یہاں صرف خالص توحید ہی رہے گی بیت المقدس میں اور بیت اللہ میں۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو یعنی اس منصب پر فائز کیا تھا، تو اب اللہ نے فرمایا کہ اسے توحید کی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ چنانچہ ہجرت کی یہ ہدایت اصلاً تو انہی کے لیے ہے، لیکن طبعاً اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو مصریوں میں سے ایمان لا چکے تھے، یعنی اصل تو یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن کچھ مصری بھی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا راستے میں دریا آئے گا تو کیا کرنا ہے، ان کے لیے وہاں خشک راستہ بنانا ہے۔ اصل میں فضرب لہم طریقہ کے الفاظ آئے ہیں، عربی محاورے کے لحاظ سے ضرب طریق کے معنی راستہ بنا لینے کے ہیں، لیکن اس کے استعمال میں ایک لطیف کنایہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی طرف بھی ہے، جس کی ضرب ہی سے بحر احمر کی شمالی خلیج میں یہ راستہ بنایا گیا تھا۔ آیت میں باہر کا الف لام میم اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر بتا دیا تھا کہ انہیں کہاں سے نکلنا ہے۔ بائبل کی کتاب خروج میں ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اس کو دو حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گئے۔ بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح یعنی رک گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیروی کی، پیچھا کیا فرعون نے ان کا، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکر کے سمیت،
فغاشیہم من الیمی، انہیں ڈھانپ لیا دریا نے، ما غاشیہم جس طرح یعنی ڈھانپنا تھا۔ وَأَضَلَّ فرعون، گمراہ کیا فرعون نے، قومہ اپنی قوم کو، وما ہدا اس نے ان کو ہدایت نہ کی، ان کی رہنمائی نہ کی۔ پھر جب وہ نکلے فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا۔ جس چیز نے ڈھانپ لیا، حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح رہنمائی نہیں دکھائی تھی۔ یعنی فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ کسی چیز کی ہولناکی یا غیر معمولی عظمت اور جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسلوب قرآن میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ اس موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب الفاظ تعبیر سے قاصر ہو جائیں۔ بائبل کی کتاب خروج میں یہ واقعہ اسی طرح بیان ہوا ہے۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے، یہ ہم نے کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا؟ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ یعنی سواری کے لیے، بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبھوں میں سرداروں کو بٹھایا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواریوں پر بہہ نکلے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے پاؤں بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہو بالا کر دیا، اور پانی پلٹ آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا نہ چھوڑا، سب کو ہی وہ نگل گیا۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر ڈوب گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی پوری جماعت سمندر پار کر کے آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو، یعنی رسول جس علاقے سے ہجرت کر کے جاتا ہے تو جاتے ہی اس علاقے پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا تھا، بنی اسرائیل کی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا مرکز دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دینی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، آئے بنی اسرائیل، قد یقیناً انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن یعنی فرعون سے، ووعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمان، کوہ طور کی دائیں جانب، ونزلنا علیکم منا وسلویٰ، اور ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل کیا، کولو کھو من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور دیکھو سرکشی نہ کرنا اس معاملے میں، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تمہیں گھیر لے گا میرا غضب۔ یعنی کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے اسی طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا، اور تم پر من و سلویٰ اتارا تھا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس کو بھی گھیر لے میرا غضب، فقد ہوا، یقیناً وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے من و سلویٰ اتارا تھا اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو، کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور یاد رکھو جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا، البتہ جس نے توبہ کی، وَإِنِّي غَفَارٌ لِّمَن تَابَ، البتہ میں بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر ہدایت پر آ جائے۔ البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے جب ہجرت کی تو اللہ نے کیا کیا، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا۔ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی، بنی اسرائیل اس کے لیے طور کے اسی مقدس جانب بلائے گئے تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، بائبل میں ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے، اور میں تجھے
پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہی ٹھہرے رہو، اور دیکھو ہارون حور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ کتاب خروج نے فرمایا، دیکھو سرکشی نہ کرنا ورنہ کیا ہوگا، تمہیں میرا غضب پکڑ لے گا، یعنی ان کو پا کر ان کا جو حق تم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ خدا کے شکر گزار بن کر رہو کہ اس نے یہ چیزیں ان حالات میں اور اس فراوانی کے ساتھ تمہیں عطا کی ہیں، ورنہ کیا ہوگا، میرا غضب آ جائے گا، یعنی اپنے اس مقام سے گر کر رہا جو اس کو میں نے عطا فرمایا، یعنی اگر تم نہیں کہنا مانو گے میرا تو میرا غضب تم پر آ جائے گا، جو انعامات میں نے تم پر کیے ہوں گے وہ بھی چھین لوں گا اور تم سے وہ مقام بھی چھین لوں گا جو میں نے تمہیں سرفرازی والا یا بلندی والا عطا کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔